हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कादर मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दुस के नाम से जो सब कुछ करने की और हर एक चीज पर कुदरत रखता है, उसकी तमजीद हो। आज ज़बूर 75 खुदा उनके पाक कलाम से तलावत करेंगे और इसकी जो मैं आज सही तौर पर मरकजी आयत पढ़ूंगा, जो हमारा फोकस रहेगी वो ये रहेगी, 6ठी आयत। लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जबरदस्त आयत जो आज मैंने यहाँ आपके लिए पढ़ी है वो ये है कि इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। ये पिछले दिनों हम ज़बूरों में पढ़ के आए हैं कि वो कितना भी दना बन जाए, कितना दौलतमंद बन जाए, कितना बड़ा आदमी बन जाए, आखिर उसे अपने क्रिएटर की ज़रूरत रहती है। उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। और जब तक खुदा किसी के साथ ना हो, इंसान अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं है। खुदा ही है जो हर एक चीज़ का पैदा करने वाला है। तो इसलिए इंसान का कुल्ली फर्ज ये है कि वो खुदा के हजूर आकर उसकी शुक्रगुजारी करने वाला हो, जिस भी हालत में खुदा रखे। ज़बूर 75 की पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जबरदस्त बात जो यहाँ पर आसिफ अपने इस गीत में या मजमूर में जो खुदा के हजूर वो गा रहा है और रूह कुदस के वसीला से रिसीव कर रहा है, वो ये है कि वो खुदा का शुक्र करना उसने खुदावंद के हजूर में सीखा है। जो पाकरू उसे दे रहा है, जो रूह कुदस उसे दे रहा है, उसमें उसका स्टार्ट ही आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। यानी वो अकेला नहीं कह रहा, यहां पर हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हम से मुराद सारी जमात है, सारी कौम है। और जितने भी खुदा में आएंगे वो खुदा ही का शुक्र करेंगे तो वो बचेंगे, शुक्र करेंगे तो वो सलामत रहेंगे, शुक्र करेंगे तो वो सरफराज किए जाएंगे, शुक्र करेंगे तो वो हर किस्म की बरकत को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर शुक्रगुजारी बीच में से खत्म हो जाए तो फिर लोग मगरूरी से, गरूर से, तकब्बर से भर जाएंगे। इसलिए ज़बूर नवीस लिखता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। फिर लिखता है दूसरी दफा, फिर हम तेरा शुक्र करते हैं, ट्वाइस। इसका मतलब है शुक्रगुजारी के बिना गुजारा नहीं है इंसान का। इंसान बगैर शुक्रगुजारी के खुदा की सरफराजी को कभी नहीं पा सकता। क्योंकि क्यों हम शुक्र करें, क्यों जमात शुक्र करे, क्यों कौमें उसका शुक्र करें? क्योंकि वो ये कहता है कि तेरा नाम नजदीक है। अब नाम है उसका जो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है। और कलाम में लिखा है, जमानों के आखिर में उसने हमें एक नाम दिया है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। और ये जमानों के आखिर में खुदा ने हमें हर एक जो इस दुनिया में खुदा की कुदरत से तख्लीक किया गया है, क्रिएट किया गया है, सुनिए गौर से, खुदा ने उसे एक ही नाम के सामने झुकने का हुक्म दे दिया। और अगर कोई और माबूद के सामने झुकता या उसकी प्रस्तिश करता या उसके सामने वो गिरफ्तारी करता है तो वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश नहीं करता। क्योंकि खुदा ने जिस बेद जमानों के आखिर में हमारे पास भेजा, उस बेद का नाम यीशु मसीह नासरी है। और उसी बेद ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं,
کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتا، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتا، خدا کی خوشنودی میں وہ خوش نہیں ہو سکتا، وہ کسی طرح سرفرازی تک نہیں پہنچ سکتا. وداؤٹ جیزس وی کی ناٹ ریچ دا گلوری آف گاڈ. اور جیزس تک پہنچنے کے لیے خدا کے اس منصوبے میں ایمان کے وسیلہ سے ہم پہنچتے ہیں، اور وہ ایمان ہے جسے خدا نے بھیجا ہے. یہ بھی یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے، جسے خدا نے بھیجا. خدا کا کام کرنا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں خدا ہم بھی آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں. بتائیے ہم کیا کریں؟ یسوع مسیح نے کہا تم خدا کا کام کرنا چاہتے ہو نا، اس کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. تو جب تم اس پر ایمان لاؤ گے تو جو 6 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے، بلکہ خدا ہی ہے کہ جس کسی کو پست کرتا اور جس کسی کو سرفراز کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہی کسی کا دل سخت بھی کر دیتا ہے، وہی کسی کا دل نرم بھی کر دیتا ہے. اس لیے جس کے ہاتھ میں دنیا کی ڈور ہے اس کے ساتھ دوستی بنائیں، اس کے ساتھ رشتہ داری بنائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کریں. اور یہ جو تعلق بحال ہوتا ہے، یہ بحال ہوتا ہے ایمان کے وسیلہ سے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ خداوند کو سمجھتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے جو عدالت کرے گا، کوئی عدالت کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی منصف ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کرے. ہاں، یہی بات تھی بنی اسرائیل نے جب پہلی دفعہ بادشاہ مانگا جس کا نام ساؤل تھا، پھر دوسرا بادشاہ داؤد تھا. تو وجہ کیا تھی کہ انہیں تو وہ خدا نظر نہیں آ رہا تھا جو ان سین گاڈ ہے، جو نظر تو کسی کو نہیں آتا ہے لیکن کام وہ سارے کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں ایک فزیکلی بادشاہ ہماری طرح کا جسم میں نظر آنا چاہیے، وہ بادشاہ ہمیں چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے چلے پھرے، جس طرح ہم چلتے پھرتے ویسا ہی ہو. تو خداوند نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، لیکن خداوند نے وہاں پر تھوڑا سا گلہ بھی کیا تھا، اور وہ گلہ یہ تھا کہ تم نے میری اہانت کی ہے، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، اور تم ایک انسان کو اپنے اوپر بادشاہ مانگ رہے ہو، جبکہ میں وہ یونیورس کا کریٹر ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں بادشاہ اور کنگ بن کر تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اور تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو، اور تم زمینی ایک عام سی مخلوق کو اپنے لیے کنگ مانگ رہے ہو. ہاں، لیکن سنیے، خدا نے زمانوں کے آخر میں انہوں نے جسمانی یعنی جسم میں بھی ایک ایسا کنگ دے دیا تھا جس کا نام ہے دا کنگ آف کنگ، یسوع مسیح ناصری، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. اور خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو جب اس نے صلیب پر کفارہ دیا اس بنی نوع انسان کا، اور دائمی بادشاہ بننے کے لیے جب اس نے ہماری جانوں کا فدیہ دے دیا، تو سنیے غور سے، اس کی صلیب کے پیچھے ایک تختی لگائی گئی تھی اور اس کے اوپر لکھا گیا تھا یہودیوں کا بادشاہ. یہودی جس بادشاہ کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں جسم میں نظر آنا چاہیے، سنیے غور سے، وہ جسم میں بھی ہمیں دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی اس پریزنس کے نیچے نہیں آنا چاہتے. لیکن خدا اپنے دوسری آیت میں لکھا ہے، جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا. خدا اپنے وقت پر سارے کام کرتا ہے. یسوع مسیح نے زمین پر بھی یہی سیم الفاظ کہے تھے کہ تمہارے لیے سارے وقت ہیں، لیکن میں اپنے کسی کام کو بھی بغیر وقت کے نہیں کرتا، میں اپنے کام وقت پر کرتا ہوں. جب میرا وقت آئے گا میں وہی کروں گا. ایک وقت تھا کہ لازر اور اس کی بہن مارتھا اور مریم جو خدا ان کے دوست تھے، جب ان کے پاس تھے تو اس وقت وہاں پر لوگ جو ہے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں پر جو بہت زور زبردستی کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکال دیتے ہیں. اور جب یسوع مسیح کافی دنوں تک دور کسی علاقے میں رہے تو انہیں پتا چلا کہ لازر کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم واپس لازر کے گاؤں میں چلے، تو کہتے ہیں یار ابھی تو وہاں سے ہم آئے ہیں، لوگ ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ وہیں جانا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا کیا دن کے وقت چلنے والے ٹھوکر کھا سکتے ہیں؟ اس لیے وہ میرا وقت نہیں تھا، لیکن اب میرا وقت ہے کہ میں وہ کام کروں جو میں کرنے آیا ہوں۔ میرا دوست لازر جو سو گیا اسے جگانے چلتے ہیں۔ اس نے کہا سو گیا ہے تو اٹھ جائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا صاف الفاظ میں کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے، وہ جسم میں مر چکا ہے، اس لیے ہم اسے جگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ آ گئے، پھر یسوع مسیح نے اس مردے کو زندہ کیا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ لکھا ہے جب میرا معینہ وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا، تو خداوند جو راہ، حق اور زندگی ہے، اور جو بائبل مقدس میں کتنی خوبصورت ورڈز لکھی ہوئی ہے، ہو ہالےلویا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یسوع مسیح نے قیامت جو آنے والی ہے جس میں مردے زندہ کیے جائیں گے، یسوع مسیح نے زمین پر وہ مردہ زندہ کر کے اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کر دیا کہ who I am the I am، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جسم میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم ابھی تک نہیں سمجھ رہے کہ who I am۔ تو یہاں پر جو بات لکھی گئی ہے کہ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلمز ہیں وہ انسولوڈ ہیں، ان کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کے ستونوں کو قائم کر دیا، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں نے تو ان کے ستونوں کو بھی قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو، اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، لیکن شریر ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن چھٹی آیت دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی کسی کو پست کرتا اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ خدا کا بندہ آصف جو کوئر لیڈر بھی ہے، پرستار بھی ہے، اور خدا کی عبادت کرانے میں لیڈ بھی کرتا ہے، وہ 9ویں اور 10ویں آیت میں آخر میں کہتا ہے لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا، کس کا؟ اپنے زندہ خدا کا، کریٹر کا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، خدا کہہ رہا ہے، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ شریروں کے سینگ کاٹ دیے جائیں گے، اور خدا کہہ رہا ہے میں صادقوں کے سینگ کیا کروں گا؟ اونچے کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے برکت کی بات ہے۔ جب خدا عدالت کرے گا تو شریروں کے سینگ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن راست بازوں کے سینگ کیا ہیں؟ اونچے کیے جائیں گے۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ خدا ایک دن انصاف کرے گا، لہٰذا کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو انصاف ہی نہیں ہو رہا، لیکن خدا اپنے وقت پر انصاف کرے گا، اور جب خدا انصاف کرتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنا خیال رکھیے، اس ایمان سے جیے کہ قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہمہ وقت ہمیں واچ کرتا ہے، ہماری کیئر کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، اس کی فیملی کا حصہ بنے رہیں، اور میرا ایمان ہے خدا آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی سے سرفرازی آتی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے۔ پریز دی لارڈ۔